मता जन्नत थी, खींच करके माँ के कदमों के नीचे बिछा दी। माँ बाप को इस कदर अहमियत हासिल है। आपने उलमा से कई बार वो रिवायत सुनी होगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि मालिक मेरा जन्नत का साथी कौन है। तो कहा मूसा फ़लाँ बाज़ार में चले जाइए, वहाँ पर एक कसाब है जो गोश्त काट कर लोगों को बेच देता है, वो आपका जन्नत का साथी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े कि मैं जाकर देखूं तो सही वो क्या करता है। जाकर देखा तो आम सा कसाब था, गोश्त काटता और लोगों को बेच देता। हाँ, जो टुकड़ा उसे अच्छा लगता वो अलग कर देता। शाम को जब घर वापस पलटने लगा तो उसने अलग किया हुआ गोश्त पैक किया और वो घर की तरफ चल दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पीछे हो लिए। वो घर पहुंचा तो शोरबे में जाकर खाने को तैयार किया और जब खाना पक गया, रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ कर भगो कर नरम करता और फिर मोहब्बत से लुक़मा बनाकर अपनी बूढ़ी माँ के मुंह में रखता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसका ये अमल देखते रहे। फिर उसने टांगे दबाई, खिदमत की। जब उठकर जाने लगा तो उसकी बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ देखा और उसके बूढ़े लब हिले। बुढ़ापे की वजह से आवाज़ पैदा ना हो सकी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि तेरी माँ क्या कह रही है। तो उसने कहा हज़रत मेरी माँ बड़ी सादा है, जब शाम रात आकर यूँ इसकी खिदमत करता हूँ तो ये रोज़ाना आसमान की तरफ रुख करके कहती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ अता करे। और मैं कहता हूँ माँ तू बड़ी सादा है, कहाँ कोहे तूर पे बैठकर डायरेक्ट रब से बातें करने वाले पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और कहाँ मेरे जैसा आम सा गुनाहगार आदमी। तो माँ ये तो कोई जोड़ ही नहीं बनता है, लेकिन हज़रत मेरी माँ बड़ी सादा है, ये रोज़ाना खुश होकर मुझे यही दुआ देती है और मैं भी इसका दिल रखने के लिए आमीन कह देता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, कहा तुझे फिर मुबारक हो, अर्श के रहमान ने तेरी बूढ़ी माँ के लब कबूल कर लिए हैं और तू ही जन्नतों में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा किया जाएगा। माँ बाप को इस कदर अहमियत हासिल है। उलमा ने 3 बातें लिखी हैं और कहा कि अगर कोई शख्स ये चाहे कल क़यामत के दिन उसके माँ बाप उससे राज़ी होकर मुलाकात करें तो उसे ज़िंदगी में 3 काम ज़रूर करने चाहिए। आज की इस नशिस्त से मैं और आप ये 3 बातें बतौर सबक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और फिर सारी ज़िंदगी इन 3 बातों पे हम पहरा देंगे। सबसे पहली बात, कसरत के साथ माँ बाप के लिए बख्शिश व मग़फ़रत की दुआ की जाए। माँ बाप ज़िंदा हो तब भी, माँ बाप वफ़ात पा जाए तब भी। एक रिवायत में है कि जो शख्स रोज़ाना अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करता है, मेरे हुजूर फरमाते उसके रिज़्क़ में कभी बेबरकती नहीं आ सकती, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ की फरावानी अता करता। अब दुआए बख्शिश का अंदाज़ कोई भी हो सकता है। आप कुल का ख़त्म डलवाएं, चहलम की तकरीब रखें या सालाना बरसी के उन्वान पे लोगों को जमा करके दुआ करवाएं तो यकीनन ये बाइस बरकत है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इस मसरूफ़ तरीन दौर के अंदर किसके पास इतना वक़्त होगा कि वो रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोगों को जमा करे और फिर अपने माँ बाप के लिए बख्शिश व मग़फ़रत की दुआ करवाए। यकीनन दोस्त अहबाब गाहे बगाहे इस तरह की महफ़िल का इनेकाद करते हैं और वो बाइस बरकत भी हैं, लेकिन रोज़ाना तो आप इस तरह लोगों को जमा नहीं कर सकते। और दुआ तो रोज़ाना करनी चाहिए, बल्कि दिन में कई बार करनी चाहिए।
تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے۔ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوگی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لے گا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور بیٹے کی نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک وہ بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا۔ نماز نماز نماز، آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے۔ جس گھر میں کوئی شخص صبح کے وقت اٹھ کر سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں، وہ گھر قبرستان نہیں تو اور کیا ہے۔ آج ہم اپنی صبح کا آغاز دیکھیں کہ ہماری صبح کیسے ہوتی ہے۔ سب لوگ سوئے ہیں اور اللہ کا نمائندہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے، اور گھر میں کوئی شخص اٹھ کے مصلی نہیں بچھاتا، اور چند لمحوں کے بعد، آدھے پونے گھنٹے کے بعد اسکول میں جانے کا ٹائم ہو گیا، دفتر میں پہنچنے کی باری آئی، مزدوری کے اڈے پہ ہم نے دوڑنا تھا یا فصلوں کو پانی لگانا تھا، تو گھنٹے کے بعد پورا گھر اٹھ گیا ہے اور دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ مسلمانوں کے گھر کی صبح ہے؟ مسلمانوں کے گھر کی صبح تو ایسی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کے گھر کی صبح تو اٹھتے ہی رب کے حضور سجدہ ہوتا ہے، تلاوت کی آواز آتی ہے، باہر صحن میں چڑیاں رب کا وظیفہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بلوں سے منہ نکال کے اپنے رب کی تسبیح بول رہے ہوتے ہیں، اور یہ حضرت انسان ہیں جو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں اور یہ اٹھ کر سجدہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کو انگلی پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیجیے، ان کو نماز کا شوق دلانا ہوگا، ان کے ساتھ بات کرنا ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ کسی سے کہے نا تو کہتا جی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں؟ بڑی معقول بات ہے کہ واقعی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے، ایک دن بچہ اسکول نہیں گیا، اسکول والوں نے فون کیا اور کہا کہ آج آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو اس وقت تو نہیں ہم نے کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے۔ ایک دن بچہ فیکٹری نہیں گیا، فیکٹری والوں نے فون کیا اور کہا جناب ہم 1 دن کی تنخواہ کاٹیں گے، تو اس وقت تو نہیں ہم نے کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، آپ تنخواہ کاٹ لیجئے۔ اپنی دکان تو 1 دن لیٹ کھلی، 2 دن، حد 3 دن، تو چوتھے دن گھر میں پریا بیٹھ گئی، اور ہم نے دادی اماں کو بٹھا لیا، ماں کو بھی بٹھا لیا، بہنوں کو بھی بٹھا لیا، اور آج ہمارا لہجہ بدلا ہوا تھا، اور ہم نے کہا کہ ذرا صاحبزادے سے پوچھ لیجئے اگر یہ وقت پر دکان نہیں کھول سکتے تو یہ اپنی کوئی نوکری تلاش کر لے، میں بھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا، میں اپنی دکان وقت پر کھول سکتا ہوں۔ یار اپنی دکان کی باری تو نہیں کہا کہ جناب ہمیں کوئی حرج نہیں، ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں نا ہم اس بات کے اوپر، ہر کام کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ بعض اوقات
خاندان میں غمی خوشی کی خبر پہنچتی ہے تو بوڑھا باپ بستر پر بیمار ہے، لیکن وہ بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے فلاں شخص فوت ہو گیا، تم نے اس کے جنازے میں بھی جانا ہے، اور ایک شخص نے بعد میں چہلم پہ تعزیت بھی کرنی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ضرور آپ چہلم پہ بھی جائیں، جنازے میں بھی شرکت کیجیے۔ کل چہلم، 10واں، عقیقہ، ختم، ولیمہ، آپ ساری جگہوں پہ پہنچیے، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے کہ ہر جگہ کی ہمیں حاضری کی فکر ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کاروبار میں، نوکری میں، ملازمت میں، خوشیوں میں، غموں میں اگر فکر نہیں ہے تو اپنے رب کے حضور حاضری کی فکر نہیں ہے۔ تو کل جو آنا ہی ہے اور حساب تو ہونا ہی ہے، اور وہ خود فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ رستے میں کچھ لوگ ملیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تمہارے جہنم کے جانے کا سبب کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، اپنے سجدے کی حفاظت کیجیے۔ دن کی 5 نمازیں بھی رہتی ہیں اگر کسی کی، یہ نہیں کہ اب جلسہ ختم ہو گیا اور ہم گھر جا کے کھانا کھا کے سو گئے اور ہم نے کہا کہ بڑا لطف آیا، تقریر بڑی اچھی تھی تو جناب محفل اور جلسہ کامیاب ہو گیا، یہ آپ نہ کہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اصل چیز یہ ہے اگر ہماری صبح کی نمازیں قضا ہیں تو گھر جا کے سو نہ جائیں، وضو کر کے کمرہ بند کر کے مصلی بچھا لیجئے، پہلے فجر قضا کیجئے، پھر ظہر، پھر عصر اور پھر مغرب۔ عشاء کا وقت ابھی باقی ہے، عشاء پڑھ لینے کے بعد ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیں اور عرض کریں مالک دیکھ آج تیرا بندہ تیری دہلیز پہ واپس آ گیا ہے، مولا اپنے بندے کے گناہ معاف کر دے، میری اتنے سالوں کی غیر حاضریاں رہی، مجھے پتہ ہی نہ چل سکا اور میں غفلت میں ڈوبا رہا، زندگی کے 30 سال 40 سال 50 سال بیت گئے، میری بڑی کوتاہیاں ہیں، مجھے پنجگانہ سجدے کی توفیق دے دے۔ یہ اصل کام ہے جس کے اوپر ہمیں اپنا پورا فوکس کرنا ہوگا، پوری توجہ کے ساتھ روزانہ اس پر بیٹھیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ یہ کہنا جی انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے کل سے نماز پڑھیں گے، بڑی اچھی بات ہے یہ بھی، لیکن میں یہ کہتا ہوں جائیے قبرستان میں کبھی جا کر دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے ہم کل نماز پڑھا کریں گے، ان کی زندگی کی کل نہیں آئی لیکن قبر کی رات آن پہنچی، قبل اس سے کہ میں اور آپ موت کی آغوش میں سلا دیے جائیں اور پھر ڈاڈا پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے۔ کل انسان کہے گا مالک مجھے ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع دے، میں ویسے عمل نہیں کروں گا جیسے پہلے کر کے آیا، مجھے ایک موقع دیا جائے، میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، میں جو ہے وہ رہوں گا ہی نیکوکاروں کے ساتھ، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، میں نیکوکاروں کے ساتھ رہوں گا۔ تو کیا اس کو کہا جائے گا ٹھیک ہے تمہیں موقع دیتے ہیں اب دوبارہ جاؤ؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب پیغام اجل آ جائے، قرآن کہتا ہے ایک سانس، یہ تو پوری زندگی دوبارہ مانگ رہا ہے نا، قرآن کہتا ہے ایک سانس بھی نہیں ملے گی، ایک سانس بھی، ایک موقع بھی دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو صاحبو کس بات پہ غفلت پہ آنکھیں بند کر لی جائیں؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں جناب، جس رب نے بنایا اس نے اگلا جہان دکھانا ہے، اور جس نے بنایا وہ پورے حساب لے گا۔ اس نے خود کہا ثم الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، انہوں نے آنا بھی ہمارے پاس ہے اور ان کا حساب بھی ہم نے لینا ہے۔ اللہ ماتا ہم نے ان کا حساب لینا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب لینے میں بڑی جلدی کرے گا، تو جلد حساب لینے والا ہے۔
تو قبل اس سے کہ ہم وہاں کھڑے ہوں آج اپنا وزن کر لیں، آج اپنا محاسبہ کر لیں۔ کبھی دیکھا ہو آپ نے لوگ عمرے سے آتے ہیں، بیرون ملک سے آتے ہیں، تو وہ پہلے لکھا ہوتا ہے جناب اتنا وزن لے کر جانے کی اجازت ہے، تو جو دانا بینا لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ہوٹل کے کمرے میں وزن کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آگے چیک تو ہونا ہی ہے، کیوں نہ ابھی وزن کر لیتے ہیں، اگر زیادہ ہے تو ابھی کم کر لیں، تو آگے تو وزن کرنا ہی ہے، اس کے بغیر تو جان ہی دیں گے۔ تو صاحب آگے اللہ نے جو حساب لینا ہے آج پہلے خود حساب کر لیں، پہلے خود اپنا حساب۔ ہمیں سب کو پتہ ہے کون کہاں کھڑا ہے، مجھے پتہ ہے میری کتنی نمازیں رہتی ہیں، مجھے پتہ ہے میرے معاملات میں کیا کوتاہی ہیں، میں اپنا حساب خود کروں، آپ اپنا حساب خود کریں۔ لوگ تو حساب کریں گے یا نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن رب حساب لے گا، تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں بھیجا اس مقصد کے لیے گیا ہے۔ قرآن نے بار بار کہا یہ کھیل کود تماشے کے لیے نہیں ہم نے بنائی، قرآن نے بار بار کہا یہ امتحان کا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے ہم دیکھیں کون ہے جو اچھے اعمال لے کر آتا ہے، اس لیے بھیجا ہے ہمیں، تو ہم اس پہ غور کریں گے۔ اپنے سجدے کی حفاظت کیجیے، اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو جائے۔ وقت سمٹ گیا۔ دوسری بات علماء نے لکھی ہے، ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا ہے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ وہ کسی شاگرد نے پوچھا تھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ان کی نشانیوں سے پیار کیا کرو۔ کہا حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شفقت کے ہاتھ رکھو، باپ فوت ہو گیا بھائیوں کو سینے سے لگا کے رکھو، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ ویسے بھی تعلیمات شریعت ہیں، فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو مجھے اور آپ کو آج اس کے اوپر بھی توجہ کرنا ہے۔ دیکھو 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں بندوں میں ہوتی ہیں۔ کسی بات پر بہنوں سے جھگڑا ہو گیا، کسی بات پر بھائیوں سے اختلاف ہو گیا، محفل میں بات چلی تو ہم بھی غصے میں آ گئے، ہم نے بھی باتیں سنا دی، بھائی نے بھی آگے سے جواب دیے، ہم محفل چھوڑ کے گھر آئے، تھوڑی دیر کے بعد دل میں احساس ہونے لگا کہ یار غلطی میری بھی ہے، چلو اگر میں نے بات کی تھی انہوں نے جواب دیا تھا تو میں چپ رہ لیتا، تو اگر وہ بولتے رہے تو میں کون سا خاموش رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے غور کیجئے گا، گھر جا کے انسان کو احساس ہوتا ہے میں غلطی کر کے آیا ہوں۔ جب کبھی دل سے یہ آواز آنے لگے کہ میاں غلطی تمہاری بھی ہے، اس آواز کو دبانے کی کوشش نہ کرو، یہ اللہ کی رحمتوں کی آواز ہے۔ جب تمہیں اندر سے آواز آتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کوئی عالم نہ بتائے، کوئی مفتی صاحب فتویٰ نہ دے، اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے کیا کیا، اور یہ اللہ نے انسان کو بھیجا اس لیے، اس کے اندر ایک آواز ہے، اس کو یہ دبانا چاہتا ہے، دلائل دیتا ہے، بحث کرتا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ورنہ اندر سے ضمیر بار بار سر اٹھاتا ہے کہ نہیں میاں خیانت کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، فراڈ کر رہے ہو۔ یہ اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے بہنوں کا مال لوٹا ہے اور اب وہ بہنیں حصہ مانگتی ہیں اور تم مینیج کر رہے ہو اور بات کو بڑھا رہے ہو۔ تو اگر یہ آواز آنے لگے اس کو سننے کی کوشش کریں۔ غصے کی حالت میں، بفرے ہوئے جذبات میں رشتوں کو پامال کر دینا، بندے کو بندہ ہی نہ سمجھنا، آج طاقت کے نشے میں پورے خاندان کو آپ رسوا کر کے آ جائیں تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں بڑا طاقتور ہوں، وقت تو بیت جائے گا صاحب، لیکن رشتوں کو توڑنے والا میرے رسول فرماتے ہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کتنے رشتے جوڑے، کتنے خاندان کے رشتے ہم نے پامال کر دیے، اور ہم مطمئن ہیں کسی سے وہ کہتے ہیں ایسی اپنے کو رکھانے ہیں، میاں سب اپنے گھر سے کھاتے ہیں، کون کسی کے گھر سے کھاتا ہے، لیکن دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ لوگوں کے گھر برباد کر دینے، رشتوں کو توڑ دینا، یہ کوئی دانائی کا پیغام نہیں ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث سنیے گا، اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ حدیث سنی ہو اور پھر سلو کیے بغیر اسے نیند آ جائے۔ اتنی بڑی بشارت ہے اس ایک حدیث کے اندر۔ حدیث دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرمایا کہ وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے، اس کے باوجود کہ وہ حق پر ہے کہ وہ جھگڑا کر سکتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ میرے حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ جھگڑا چھوڑ دے، ہم اسے جنت میں محل کی ضمانت دیتے ہیں۔ کس کو؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ تعلیمات تو یہ تھی تم حق پر ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑ دو۔ ہم حق پر نہیں ہوتے، پورے خاندان کو پتہ ہوتا ہے، ساری برادری کو پتہ ہوتا ہے ظالم پارٹی کون سی ہے، لیکن اس وقت کوئی کہے کہ یار تمہیں نہیں پتہ یہ تو ظالم لوگ ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ چھوڑو، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، ہم نے دیکھنا طاقتور کون ہے، ہم نے تو طاقتور کے ساتھ کھڑے ہونا، کل کو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو جھگڑا ختم کرنے کی تاکید تھی، لیکن ہم دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں اس طرح آگے بڑھ گئے کہ ہم آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ کاش کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جنت کا رستہ سلو کا رستہ ہے، جنت کا رستہ معاف کر دینے کا رستہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھائیں، ان کو بتائیں بیٹا یہ تمہارا چاچا لگتا ہے، یہ تمہارا تایا لگتا ہے، یہ تمہارا ماموں لگتا ہے، یہ تمہاری خالہ لگتی ہے، ان رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ اسلام ان رشتوں کا، دیکھو اسلام انہی رشتوں کی تاکید کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، یہ اسلام کے خوبصورت دیے ہوئے رشتے۔ میری تیسری اور میری آخری بات، ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کسی غریب کی فیس دیتے تھے، کسی یتیم کے خرچے اٹھائے ہوئے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن، کسی مسجد، مدرسہ یا ہاسپٹل کو فنڈ دیا کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ اگلے دن وہ آئیں تو آپ کے وہ تو آج ہی سب کرتے تھے کل سے تم نہ آنا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی نسل در نسل چلتی رہنی چاہیے، نیکی میں بڑی طاقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں خشک کھجور صدقہ کر دو، یعنی تمہارے پاس تازہ کھجور نہیں ہے، ایک کھجور ہے اور وہ بھی خشک ہو چکی ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اگر تم وہی صدقہ کر دو، فرمایا اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، اس کھجور کا صدقہ وہ تمہیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنی سی نیکی، بعض اوقات نیکی ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم رستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دو، اللہ کے یہاں یہ بھی صدقہ لکھا جائے۔ غریب صحابہ نے تو مسئلہ ہی حل کروا لیا، عرض کی حضور ہم غریب ہیں، امیر صحابہ اتنا مال خرچ کرتے ہیں، اتنے درہم خرچ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے۔ تو حضور فرمایا کہ تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے یہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ مجھے یہاں ایک حدیث یاد آ گئی، حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا حضور کیوں نہیں، آپ ارشاد فرمائیں جنتی دیکھنے کی آرزو کس کی نہیں ہوگی؟ تو کہا دروازے پہ دیکھو، جو آئے گا وہ پکا جنتی ہوگا۔ اب صحابہ کی نظر لگ گئی کہ کون آتا ہے، شاید ادھر بیٹھنے والے سوچ رہے ہوں کہ کاش وہاں پہ میں آ جاتا، کیونکہ حضور نے فرمایا جو آئے گا پکا جنتی۔ اللہ اکبر۔ تو آج وہ مائل بعطا ہیں اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا، دیتے ہیں کیا کیا، بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، کہا جو آئے گا وہ پکا جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ نے نظریں گاڑ لی، وہاں تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ صحابی آئے،
تازہ وضو کی وجہ سے داڑھی کے اندر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. ہمیں ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، کیسے خوش قسمت ہیں، اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی ضمانت دی. دوسرے دن فرماتے پھر بیٹھے تھے، دریائے رحمت جوش میں آیا. حضور فرمایا صحابہ جنتی دیکھنا چاہتے؟ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ آپ ارشاد فرمایا دروازے پہ دیکھو، جو آئے گا پکا جنتی ہوگا. اللہ اکبر. اب صحابہ دیکھ رہے تھے تو فرماتے دوسرے دن بھی وہی بابا جی، وہی انداز، اسی طرح داڑھی سے پانی کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرماتے ہمیں ان کی قسمت پہ رشک آنے لگا کہ دوسرے دن بھی انہی کے حصے میں بشارت آ گئی. تیسرے دن بیٹھے، حضور میں صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو. ساروں نے پھر تیسرے دن نظریں گاڑ لی. تیسرے دن بھی وہی صحابی، وہی بابا جی، وہی انداز، اسی طرح وضو کے قطرے پانی کے ٹپک رہے تھے. مجلس برخاست ہوئی تو ابن عمر فرماتے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ابن عمر فرماتے میرے دل میں رہ کے خیال آنے لگا کہ کون سا نیک عمل کرتے ہیں کہ 3 دن تک حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی. فرماتے کہ میں نے سوچا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے وہ راز پتہ کرتا ہوں. فرماتے میں چل پڑا، ان کے گھر پہنچا، ملاقات ہوئی، پوچھا بیٹا کدھر آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میرا اپنے ابا جی سے کوئی معاملہ ہو گیا اور میں چند دن آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. کہتے میرا خیال یہ تھا میں رہوں گا اور میں دیکھوں گا یہ 24 گھنٹے کیا روٹین ہے، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، کون سے نفل پڑھتے ہیں. تو فرماتے کہ سارا دن کھیتی باڑی میں وہ مصروف رہے اور نماز پنجگانہ پڑھتے. سارا دن میں غور کرتا رہا، بس فرض نماز پڑھتے، کھیتی باڑی کرتے، شام کو ہم گھر آئے، کھانا کھایا اور میں نے بستر سیدھا کیا، انہوں نے اپنا بستر سیدھا کیا. تو میں نے چادر اوپر کر لی کہ میں دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے رات کے وقت کوئی نفل کوئی وظیفہ پڑھے. لیکن انہوں نے بھی چادر لی اور سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہلکے ہلکے خراٹے کی آواز آنے لگی. تو میں سمجھا کہ شاید میری وجہ سے انہوں نے آج کوئی عبادت نہیں کی ہے، تو چلو صبح دیکھوں گا. وہاں سے دوسرا دن ہوا تو وہی روٹین، نماز پنجگانہ اور جو ہے وہ سو جاتے اور صبح اٹھتے. تیسرا دن ہوا، میں نے کہا شاید ہی میری وجہ سے کچھ نہیں کر رہے. تو خیر تیسرے دن بھی ان کی وہی روٹین تھی، نماز پنجگانہ، کھیتی باڑی، مزدوری اور پھر آ کے سو جاتے. تیسرے دن میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی اور میں نے کہا بابا جی میرا اپنے بزرگوں سے ابا جی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا. اصل وجہ یہ تھی کہ میں 3 دن تک حضور علیہ السلام فرماتے کہ جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، تو 3 دن تک آپ ہی آئے ہیں. تو میں تو اس لالچ میں آیا تھا کہ میں دیکھوں کون سا نفل پڑھتے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. تو آپ بتا دیجئے، شفقت فرمائیے کہ یہ اتنی بڑی بشارت 3 بار آپ کو کیسے مل گئی. تو وہ بابا جی کہنے لگے بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی عبادت کوئی نفل پڑھتا تھا تو تمہاری وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. میری یہی سادہ سی زندگی ہے، محنت مزدوری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں اور نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں. لیکن یہ جو تم بات کہہ رہے ہو اگر یہ واقعی بات سچی ہے تو اگر تم مجھ سے پوچھو نا میرا وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی بشارت ملی، تو تم 3 دن کیا سال بھی میرے ساتھ رہتے تمہیں نظر نہ آتا. کہا جی وہ کون سا عمل ہے؟ کہا میرا ایک عمل بڑا پکا ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ یہ جو میرے سینے میں دل ہے نا اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی کی نفرت نہیں ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے. یہ دل بالکل میں سنبھال کے رکھتا ہوں، اس کے اندر کوئی خیال میلا نہیں آتا. اللہ اکبر. دل رب سونے دا حجرا، تو ادھر وہی آئے، سجتا ہی وہ ہے، جچتا ہی وہ ہے، یہ جگہ ہی اس کی، اور کسی جگہ وہ نہیں ہے. بندہ مومن کے دل میں وہ آتا ہے، اس کی یاد ہو، اس کی اینٹ کا ڈیرا ہو، اسی کا بسیرا ہو. کیا کبھی برادری کا بغض، کبھی رشتہ داروں کی نفرتیں، کبھی کسی کے لڑائی، کبھی کسی کا حسد، کبھی کسی کا بغض، کیا کچھ ہم نے پال رکھا ہے. یہ رب کی یاد میں تڑپنا چاہیے، بس اس کے اندر اسی کی یاد ہو. اور کہا اس کے اندر کسی مومن کا بغض نہیں ہے. یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اس پہ کوئی محنت نہیں کرنی، کوئی نفل نہیں پڑھنے، کوئی وضو نہیں کرنا، کوئی ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں کرنا، کوئی تہجد کے وقت وہ مصلی بچھا کے عمل نہیں ہے، صرف دل کا دھیان کرنا ہے.
اس میں کسی کا نفرت والا خیال نہ آئے، کسی کے بارے میں خیر خواہی، کسی کی دعا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ وفات پا گئی، ان کی ماں جی سارا دن نفل پڑھتی تھی، تو نماز فرض پڑھنی ساتھ نفل پڑھنے، تو کسی نے پوچھنا کس چیز کے نفل پڑھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اب میں نفل پڑھ رہی ہوں یا اللہ جتنے مسافر ہیں خیر سے گھر پہنچ جائیں. اب میں نفل پڑھ رہی ہوں یا اللہ جو غریب ہیں ان کو رزق دے دے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا. تو میں ان لوگوں کے نفل پڑھتی. کیسی خیر خواہی ہے؟ تو دل میں محبت ہونی چاہیے، دل میں پیار ہونا چاہیے. دل ہوتا اس لیے، تو دل کے لیے اپنے رب کے ساتھ پیار جوڑو اور اس کے بندوں سے محبت کرو. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے. اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری توفیق سے جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما. قرآن مجید کا حقیقی فہم اور نور نصیب فرما. جو کہا جو سنا عمل کی توفیق دینا. ہمارے دل کو اہل ایمان کے لیے یا اللہ صاف رکھنا، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اعز و اقربا کے لیے، دوستوں کے لیے، نمازی دوستوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، جس سے ہمارا محبت کا تعلق ہے، جس سے ہماری ملاقات ہے یا اللہ ہمارے دل کو ان کے لیے صاف